डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, मेथड्स ऑफ साइंटिफिक कोचिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो उसमें आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ ए कोच। एक कोच का क्या रोल होता है जब वो टीमों के साथ अटैच होता है, या दूसरे मायनों में जब वो टीमों की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, या इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व होता है। तो इसके ऊपर आज हम कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। तो जब भी हम रोल ऑफ ए कोच की बात करते हैं तो कोच का कोई एक रोल नहीं है, इट इज़ मल्टी फेस्टेड, या दूसरे मायनों में हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल रोल है। So the role of a coach is a multifaceted, encompassing the development of athletes' physical abilities, technical skills, mental toughness, and ethical conduct। कि इन चारों एरियाज़ को एक कोच जो है वो कवर कर रहा होता है, ना सिर्फ उसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को बल्कि टेक्निकल स्किल को भी, मेंटल ट्रेनिंग को जिसको कि हम मेंटल टफनेस भी कहते हैं, और एथिकल कंडक्ट को भी। So a coach not only aims to improve the performance but also nurture personal growth and character, कि उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी, उसके कैरियर की डेवलपमेंट, वो चाहे उसकी एजुकेशनल हो या उसकी प्रोफेशनल हो, तो उसके लिए भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है प्लेयर के। तो जब भी हम बात करते हैं कोच के रोल की, तो उसमें तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी कोई कोचिंग का रोल देखा जाता है तो उसमें वो तीन चीज़ें जौन सी हैं वो है कोचिंग फ़िलॉसफी, कोचिंग स्टाइल्स और कोचिंग एथिक्स। कि एक कोच जो है वो किस तरीके से अपनी एक फ़िलॉसफी डेवलप करता है, कि किस तरीके से उसने एक्सरसाइज या ट्रेनिंग सेशंस या उनको प्लेयर्स को चीज़ें सिखानी है, और उसके लिए वो एक स्पेसिफिक फ़िलॉसफी, एक अपना सेट ऑफ बिलीफ्स या प्रिंसिपल्स जो है वो बनाता है। इसके अलावा किस स्टाइल के साथ वो चीज़ें डिलीवर करता है, उन स्टाइल्स की भी बात करेंगे। और कोचिंग एथिक्स, के उसके इस सिलसिले में मॉरल और एथिकल क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये काम करता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग फ़िलॉसफी की। कोचिंग फ़िलॉसफी की अगर बात करें तो व्हाट इज़ कोचिंग फ़िलॉसफी? कोचिंग फ़िलॉसफी को डिफ़ाइन किया जाए तो इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स कोचेज़ एक्शन, डिसीजंस एंड इंटरेक्शन विद एथलीट्स। कि जब वो कोई भी प्लेयर के साथ या टीमों के साथ राब्ते में होते हैं कोच, तो वो कौन से सेट ऑफ प्रिंसिपल है, वो कौन से असूल व ज़वाबत हैं, या वो कौन से एक्शंस हैं, वो कैसे डिसीजन लेने हैं, ये तमाम चीज़ों के लिए वो जो चीज़ उसको कोच को गाइड करती है वो है उसकी कोचिंग फ़िलॉसफी। सो इट रिफ्लेक्ट्स अ कोचेज़ वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़ एंड अप्रोच टू कोचिंग। कि किस तरीके से उस कोच ने प्लेयर्स के साथ अटैच होके अपनी इक़दार को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, और किस अंदाज से किस अप्रोच के साथ उस प्लेयर्स को या टीमों को डेवलप करना है। सो कोचिंग फ़िलॉसफी जब भी डेवलप की जाती है तो कोचिंग फ़िलॉसफी के जड़े जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन कंपोनेंट्स हैं, वो तीन कंपोनेंट्स हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, अप्रोच टू कोचिंग है। सो अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोचिंग फ़िलॉसफी व्हाइल अ कोच इज़ डेवलपिंग हिज और हर कोचिंग फ़िलॉसफी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ से मुराद ये है कि वो कौन सी मेजर या वो कौन सी मेन इक़दार हैं जिनको लेके कोच चलते हैं। तो उसके लिए वो हम कहते हैं कि तीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इंटेग्रिटी, नंबर टू रिस्पेक्ट, एंड नंबर थ्री इज़ कमिटमेंट। अगर इंटेग्रिटी पे बात करें तो इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि कोच ऑनेस्टली और बड़े अपने मॉरल और स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो काम करे, उसके लिए हम कहते हैं कि इस कोच की इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है।
سو این آنیسٹ اینڈ ہیونگ اے ویری اسٹرانگ مورل کریکٹر یا پرنسپلس، تو یہ دیٹ از دا انٹیگریٹی آف دیٹ پرٹیکولر کوچ، اور یہ بڑی بیس کرتی ہے کوچنگ فلاسفی کو ڈیولپ کرنے میں کسی بھی کوچ کی، تاکہ جن سٹینڈرڈز کے اوپر اس نے ٹیموں کے ساتھ یا پلیئرز کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ رسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ ویلیوئنگ آل ایتھلیٹس آفیشلز اینڈ کمپیٹیٹرز، کہ وہ کوچ جو ہے دوسروں کو اسی طریقے سے عزت احترام دے جس طریقے کی وہ اپنے لیے توقع رکھتا ہے، وہ چاہے وہ اس کی اپنی ٹیم کے پلیئرز ہیں، وہ انڈیویجول ہے جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، یا اپوننٹ جو کمپیٹیٹرز ہیں مختلف ٹیموں کے وہ پلیئرز ہیں، یا آفیشلز ہیں جو کہ وہ اس میچ کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں، وہ امپائرز کی صورت میں ہو سکتے ہیں، ریفریز کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی وہ تمام لوگ جن کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، ہی اور شی از گوئنگ ٹو رسپیکٹ دیم ایز ویل۔ اس کے علاوہ کمٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوچ اپنے کام میں بڑا کمیٹڈ ہے اور رسپانسبل ہے، سو ڈیمانسٹرنگ دا ڈیڈیکیشن ٹو ٹیم اینڈ انڈیویجول ایتھلیٹس، کہ کس طریقے سے اس نے کرنا ہے اپنے آپ کو، ایک طریقے سے اس نے اپنے اس پروفیشن کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ اس کے بعد اس کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ گولز اینڈ آبجیکٹیوز جب بھی کوئی کوچنگ فلاسفی اپنی ڈیولپ کرتا ہے کوچ یا کرتی ہے، تو اس میں وہ دو پوائنٹس کا خیال رکھتے ہیں جب گولز اور آبجیکٹیو کی بات کریں، تو ایک تو پرفارمنس گول اور ایک پرسنل ڈیولپمنٹ۔ پرفارمنس گول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے کہ وہ والی اہداف یا وہ والی ایمز یا وہ والی گولز جو کہ پرفارمنس سے ریلیٹ کرتے ہیں، کارکردگی سے پلیئر کی، سو ایمنگ فار ایتھلیٹک ایکسیلنس اینڈ کنٹینیوس امپروومنٹ، کہ وہ اس چیز کے اوپر اپنا ایمفیسائز کرتے ہیں کوچز کہ پلیئرز نے کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اور لگاتار یہ امپروومنٹ ان کی جاری رہے اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوں، وہ چاہے ٹیم کے طور کے اوپر ہے یا انڈیویجول پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل ڈیولپمنٹ کہ فوکسنگ آن دی کمپلیٹ ڈیولپمنٹ آف ایتھلیٹ انکلوڈنگ لائف سکلز اینڈ کریکٹر بلڈنگ، کہ اس کا کوچ کا کام صرف اور صرف پلیئر سے ٹیم کے لیے یا اس کی کارکردگی کو ہی، پرسنل کارکردگی کو ہی بہتر نہیں بنانا، بلکہ اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، اس کی گرومنگ بھی کرنی ہے کہ وہ ایک اچھا سٹیزن بن سکے، اپنی کمیونٹی کا ایکٹیو ممبر ہو۔ اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی اگر وہ اسٹوڈنٹ کیریئر میں ہے تو اس کی اسٹوڈنٹ گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی ہو، اس کی پروفیشنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی ہو، اور اس کا کیریئر بھی جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ تو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ اس پلیئر کی آل راؤنڈ جو پرفارمنس ہے اس کے لیے، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کوچز اپنی کوچنگ فلاسفی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ پوائنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ اپروچ ٹو کوچنگ، کہ وہ کوچ جو ہے اپنی کوچنگ کو کس انداز سے لیتا ہے، ایتھلیٹ سینٹرڈ اینڈ پروسیس اورینٹڈ، کہ اس کی کوچنگ کا ہدف جو ہوتا ہے کہ وہ یہ ایتھلیٹ سینٹرڈ ہوتا ہے کہ اس نے ہر طریقے سے ایتھلیٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس کی بیسٹ پرفارمنس انڈیویجولی یا ٹیم کے طور کے اوپر اس کو میں کامیابی دینی ہے۔ سو پرائورٹائزنگ دا نیڈز گولز اینڈ ویل بینگ آف ایتھلیٹ، پروسیس اورینٹڈ سے مراد یہ ہے کہ ایمفیسائزنگ دا امپورٹنس آف ایفرٹ لرننگ اینڈ امپروومنٹ اوور وننگ، کہ اس نے ایمفیسائز کرنا ہے کہ کتنی کوشش اپنی میکسیمم وہ پلیئر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، اور اسی طریقے سے کوچ بھی، اور لرننگ میں بھی، اور اینڈ امپروومنٹ اوور وننگ، کہ اس کی کارکردگی اور جیت کا تسلسل جو ہے اس میں برقرار رہے۔ کوچنگ فلاسفی کی جیسے کہ ہم نے بات کی، تو کوچنگ فلاسفی کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے، وائی اٹ از امپورٹنٹ؟ تو کوچنگ فلاسفی کی ضرورت یا اس کی امپورٹنس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 پوائنٹس وچ آر ویری کریٹیکل وائل وی ڈسکسنگ اباؤٹ دا کوچنگ فلاسفی، وہ 3 ہیں: کنسسٹنسی، کلیئرٹی اینڈ موٹیویشن، کہ یہ کوچنگ فلاسفی ڈیولپ کرنے کے لیے کوچز کو ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ رہیں۔ کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے مستقل مزاجی رہے ان کے بیہیویئر میں، ان کی کارکردگی میں، ان کی رسپانسبلٹی اور ٹورڈز دا پرفارمنس آف ٹیمز اینڈ پلیئرس، سو پرووائڈز اے کنسسٹنٹ فریم ورک فار ڈیسیژن میکنگ اینڈ بیہیویئر،
کہ اس کے وہ جو فیصلے اور وہ جو اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹیم یا پلیئرز ہے اس میں کنسسٹنسی رہے۔ کلیئرٹی سے مراد یہ ہے کہ آفرز کلیئر گائیڈ لائنس فار کوچنگ پریکٹسز اینڈ ایتھلیٹس انٹریکشن، کہ پلیئرز کو ہر لحاظ سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ کلیئر اینڈ کنسائز ہوتا ہے کہ کس انداز سے یہ کوچ جو ہے وہ ٹیمز کے ساتھ یا ایتھلیٹس کے ساتھ ڈیورنگ پریکٹس اور اس کی کوچنگ میں جو گائیڈ لائنس ہیں اس میں وہ کس طریقے سے اپنی انسٹرکشنز میں کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چلے گا۔ تو یہ کلیئرٹی آف مائنڈ آف ایتھلیٹس اینڈ ٹیم از ویری امپورٹنٹ، اور اسی کے لیے یہ کوچنگ فلاسفی کو ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم موٹیویشن ویری امپورٹنٹ، کہ جتنی دیر تک انسان میں کوئی کسی چیز کا موٹیویشن نہ ہو تو وہ اس میں اس طریقے سے اس کی آؤٹ پٹ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ملتی۔ سو انسپائرز اینڈ موٹیویٹ ایتھلیٹس تھرو شیئرڈ ویژن اینڈ ویلیوز، کہ وہ ایتھلیٹ کو ایک طریقے سے یہ بتاتا ہے، یہ باور کراتا ہے کہ وہ کون سی ویلیوز اور وہ کون سی ویژن ہے جس کو وہ لے کے چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پلیئرز جو ہیں وہ گیمز میں انوالو ہو کے اپنی بیسٹ پرفارمنس دیں گے تو ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور ٹیموں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سو وہ انسپائر کرتا ہے، وہ اس کے لیے، کیونکہ ایز اے بینگ کوچ اٹ از دا ڈیوٹی آف کوچ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو انسپائر ہز اور ہر ایتھلیٹس towards objectives and goals which are said to be set by the relevant authorities، کہ جو بھی ادارے نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے اور وہ کس انداز سے ان کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے اس نے ٹیموں کو ساتھ میں اس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اس میں وہ ان کو انسٹیگیٹ کرے ٹورڈز یا انسپائر کرے کہ یہ جناب یہ والی چیز جس میں آپ انوالو ہیں یہ آپ کی پرفارمنس اور آپ کو کارکردگی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس میں صرف اور صرف آپ کی پرسنل ایکسیلنس نہیں ہے، ملک کی بھی ایکسیلنس ہے، اور اس کی جو ہے ٹیموں کی بھی وہ بھی ایکسیلنس ہے۔ سو کوچنگ فلاسفی کے بعد ہم نے کہا تھا دیر آر 3 رولز آف کوچ، اگر ہم بات کریں جن کے اوپر کوچنگ جو ہے وہ بیس کرتی ہے، وہ ایک کوچنگ فلاسفی ہے، ایک کوچنگ سٹائلز ہے، اور ایک کوچنگ ایتھکس ہے۔ تو ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا کوچنگ سٹائل۔ کوچنگ سٹائل کی بات کریں تو اٹ ہیو اے میجر رول while a coach is attached to the team or a personal person، یا دوسرے معنوں میں an individual۔ تو اس میں کوچنگ فلاسفی کے بعد اگر کوچنگ سٹائل کی بات کریں تو کوچنگ سٹائل مینس دا how a coach interacts with athletes, delivers instructions and manage the training environment، کہ ایک کوچ کس انداز کے ساتھ ایک ایتھلیٹس کے ساتھ اپنی ٹیموں کے ساتھ کس انداز سے رابطے میں رہتا ہے، اور کس انداز سے اپنی انسٹرکشنز کو ایتھلیٹ تک پہنچاتا ہے، اور کس انداز سے اپنے کوچنگ سیشنز کو مینیج کرتا ہے، کیا اس کا انداز ہے، کیا سٹائل ہے، that is called the style of a coach. So it reflects a coach's personality, philosophy and situational demand، کہ یہ صرف اور صرف کوچ کی شخصیت کا ہی نہیں پتہ بتاتی بلکہ یہ اس کی فلاسفی کا بھی، اور جو حالات و واقعات کے ساتھ سچویشنل ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں جس کے مطابق کوچز کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے یا ٹیموں کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، تو وہ سچویشنل ڈیمانڈز کے مطابق، حالات کے مطابق ان کی ڈیسیژن میکنگ اور ٹورڈز ٹریننگ سیشنز وہ ان چیزوں کے لیے اپنے سٹائلز جو ہیں اس کے ذریعے ان چیزوں کو ڈیلیور کرتا ہے یا کرتی ہے۔ سو کوچنگ سٹائل کی بات کریں تو دیر آر ڈفرنٹ کوچنگ سٹائلز، تو یہاں پہ جو 5 میجر سٹائلز آف کوچنگ ہے ان کے اوپر ہم بات کریں گے، ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو سب سے پہلا کوچنگ سٹائل ہے دیٹ از کالڈ اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک سٹائل آف کوچنگ۔ آٹوکریٹک سٹائل آف کوچنگ کی بات کریں یا اتھارٹیرین سٹائل آف کوچنگ کی بات کریں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمانڈنگ سٹائل آف کوچنگ بھی ہے یا ڈکٹیٹرشپ سٹائل آف کوچنگ بھی ہے۔ اس کوچنگ سٹائل میں کریکٹرسٹکس کی اس کی بات کریں تو اٹ از اتھارٹیٹیو، ڈیسیژن میکنگ پاورز کنسنٹریٹڈ ود دی کوچ، کہ اس میں سارے فیصلے جو ہے کوچ لیتا ہے، اور یہ کوچ سینٹرڈ ٹائپ آف سٹائل آف کوچنگ ہے۔ اور اس کے اگر ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو کلیئر ڈائریکشن اینڈ کوئک ڈیسیژن میکنگ، کہ اس میں ایک آپ کو پلیئرز کو یا ٹیموں کو ایک کلیئر ڈائریکشن مل جاتی ہے، سمت مل جاتی ہے، اور کوئی ڈیلے نہیں ہوتا،
اور یہ فوری ڈیسیجن میکنگ کے لیے ون آف دی بیسٹ اسٹائل آف کوچنگ ہے. جبکہ ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں تو اٹ میں سپریس ایتھلیٹس اٹانومی اینڈ کریٹیوٹی، کہ یہ ایتھلیٹ کی خود مختاری یا اس کی جو نئی نئی چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے یہ زیادہ اچھا اس کو نہیں سمجھا جاتا، اور اس میں ایتھلیٹس کو ساتھ میں اس طریقے سے انوالو نہیں کیا جاتا. سو اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک یا اس کو کمانڈنگ سٹائل آف کوچنگ یا ڈکٹیٹرشپ سٹائل آف کوچنگ کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک سٹائل آف کوچنگ کے بعد ناؤ وی کم ٹوورڈز دا سیکنڈ سٹائل آف کوچنگ دیٹ از کالڈ ڈیموکریٹک. اگر ہم بات کریں تو اتھارٹیرین کا بالکل اگر اپوزٹ کے طور پہ بات کریں تو ڈیموکریٹک ہے. ڈیموکریٹک یا اس کو فرینڈلی سٹائل آف کوچنگ بھی کہا جاتا ہے. ڈیموکریٹک کا ورڈ ڈیموکریسی سے نکلا ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایتھلیٹ سینٹر ٹائپ آف کوچنگ ہے، جس میں ایتھلیٹس کو ویلیو دی جاتی ہے، یا دوسرے معنوں میں ایتھلیٹ سے مشورہ کیا جاتا ہے یا ایتھلیٹ کے مشورے کو ویلیو دی جاتی ہے. سو اس کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو اٹس کوائٹ کمپریہنسو، انکریجنگ ایتھلیٹس ان پٹ اینڈ کولیبریشن، کہ ایتھلیٹس کے تعاون کو اور ان کی فیڈ بیک کو یا اس کی ان پٹ کو بھی ویلیو دی جاتی ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا جامع قسم کا ایک سٹائل آف کوچنگ ہے. اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فوسٹرز اے پازیٹیو انوائرمنٹ اینڈ پروموٹس ایتھلیٹس اونرشپ اینڈ موٹیویشن. اس میں ایتھلیٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جناب اس میں میری انوالومنٹ بہت زیادہ ہے اور میں ہی سارے فیصلے کر رہا ہوں اور میرے فیصلوں کو ویلیو دی جا رہی ہے. مگر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اٹ کین بی ٹائم کنزیومنگ اینڈ مے لیڈ ٹو کنفلکٹ اف ناٹ مینجڈ ویل، کہ یہ اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. بعض کسی ایتھلیٹ کی آپ بات سن لیں مان لیں، ٹھیک ہے، دوسرے ایتھلیٹس کہیں گے کہ یہ چیز میری نہیں سنی گئی، یا گروپ آف ایتھلیٹس بعض اوقات ٹیموں میں گروپنگ ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں بعض اوقات اس میں ڈیسیجن میکنگ میں ڈیلیز بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. سو اٹ از اے ٹائپ آف اسٹائل، اگر یہ ہم یا ٹائپ آف کوچنگ اسٹائل کی بات کریں تو دیٹ از کالڈ ڈیموکریٹک اسٹائل آف کوچنگ. ایک اور سٹائل ہے دیٹ از کالڈ لیس از فیئر سٹائل آف کوچنگ، یا جس کو ہم کہتے ہیں بیبی اسٹر سٹائل آف کوچنگ، کہ جس میں جس طریقے سے آیائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کی کیئر کر رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کوچ کا بھی یہاں پہ رول ایک طریقے سے آیا والا ہی ہوتا ہے، کہ اگر کسی طریقے سے کوئی پرابلم کر رہا ہے ایتھلیٹ تو اس نے اس وقت روکنا ہے، ادروائز ایتھلیٹ کیا کر رہا ہے وہ اس کو کرنے کی وہ اپنے طور کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر اس کے ہم بات کریں اس کے کریکٹرسٹکس کی تو منیمل انٹرونشن، کے وہ ایتھلیٹس کو بہت کم اس میں دخل اندازی دیتے ہیں کوچز. ایتھلیٹس ہیو سگنیفیکنٹ اٹانومی، کہ وہ ایتھلیٹس اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے ایڈوانٹیج کی بات کریں تو انکریجز انڈیپینڈنس یوزفل فار ایکسپیرینسڈ ایتھلیٹ، کہ یہ اس چیز کو انکریج کرتی ہے کہ جناب اپنے میں ایز بینگ ایتھلیٹ یا ایز بینگ پلیئر میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میرے کاموں میں دخل اندازی نہیں دی جا رہی. اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ پلیئرز یا وہ ٹیمیں جس میں ایکسپیرینس ایتھلیٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ اس طریقے کا ٹائپ آف کوچنگ بڑا اچھا ہے. مگر یہاں پہ اگر ہم بات کریں ڈس ایڈوانٹیج کی تو لیک آف ڈائریکشن میں لیڈ ٹو انڈر پرفارمنس اور لیک آف ڈسپلن، کہ اس کی وجہ سے بد انتظامی یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلن اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور اس میں بعض اوقات یہ کوئی خاص ہدایات کوچز کی طرف سے زیادہ نہیں مل رہی ہوتی، تو انڈر پرفارم کرنے کے ایتھلیٹ کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سٹائل آف کوچنگ ہے دیٹ از کالڈ دا ٹرانسفارمیشنل کوچنگ. ٹرانسفارمیشنل کوچنگ جیسے کہ ورڈ ٹرانسفارمیشن جس کو کہ ہم کہتے ہیں تبدیلی کے طور کے اوپر لیتے ہیں، کہ چینج لے کے آتے ہیں اس میں کوچ. اس کے امپورٹنس یا اس کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو انسپائر اینڈ موٹیویٹس ایتھلیٹ تھرو ویژن اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ، کہ اس میں ایتھلیٹس کو یہ اس میں کوچ جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے ایز بینگ رول ماڈل کے طور کے اوپر، ان کو اپنی ویژن کے مطابق اور ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ اور ایز اے بینگ پرفارمنس ڈیولپمنٹ میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اس کے ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو بلڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ اینڈ انہانس موٹیویشن اینڈ مورال، اس کے ساتھ کوچ اور جو ایتھلیٹ جو ہے اس کا ریلیشن جو ہے
وہ بڑا اسٹرانگ بلڈ ہوتا ہے، اور کمیونیکیشن گیپ جو ہوتا ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پلیئرز کا مورال جو ہے وہ بڑا ہائی رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں اپنے ٹوورڈز دیٹ پرٹیکولر اسپورٹس اینڈ دیئر سیشنس۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں، کیونکہ یہ ہائی لیول آف ایموشنل انٹیلیجنس کی اس میں ضرورت ہوتی ہے، اور کمیونیکیشن سکل کا کوئی یا دوسرے معنوں میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے، مس کمیونیکیشن نہیں ہونی چاہیے، تو وہ یہ والی چیزیں ہوں گی تو یہ کوچ اور اس کا جو ایتھلیٹ کا جو اسٹرانگ بانڈنگ ہے وہ قائم رہے گی، تو وہ اکثر اس میں بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک اور کوچنگ سٹائل ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں ڈیلیگیٹری سٹائل آف کوچنگ، اور آل اوور دی ورلڈ اکثر پروفیشنل سپورٹس میں آج کل آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس انداز سے اس کے میں کوچنگ کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ ڈیلیگیٹری سٹائل آف کوچنگ کی بات کریں تو اس میں آپ کے کوچز جو ہے اس میں اپنے سپورٹ سٹاف کے ساتھ جو ہے ساتھ میں انوالو ہوتا ہے، اور سپورٹ سٹاف کو اس میں مدد لیتا ہے، اور اس میں ڈیلیگیشن سے ورڈ ڈیلیگیٹری ہے، ڈیلیگیشن کی اگر بات کریں تو وفد کی صورت میں ہم بات کرتے ہیں۔ سو ڈیلیگیٹری سٹائل آف کوچنگ میں ایک بنچ آف پیپل یا بنچ آف پروفیشنل پیپل جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے وہ ٹیموں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ سپورٹ سٹاف بھی اور کوچنگ سٹاف بھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ٹیمیں جو ہیں، اور پاکستان کی بھی اگر دیکھیں، جیسے کرکٹ ہے، پروفیشنل سپورٹس ہے، اور اس میں اس لیول کی یہ کوچنگ آپ کو ملے گی۔ ان کا ایک ہیڈ کوچ ہوتا ہے، اور ساتھ میں بالنگ کوچ علیحدہ، بیٹنگ کوچ علیحدہ، ٹریننگ کوچ علیحدہ، ان کے فزیو تھراپسٹ اور ان کے وہ ٹیم ڈاکٹر، ٹیم فزیوز، تو یہ اس طریقے سے، اور ساتھ میں ادر سپورٹ سٹاف جو ہے وہ مل کے ٹیم کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور اس کی کامیابی کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیلیگیشن کے طور کے اوپر یہ والا سٹائل آف کوچنگ، اور اس کو آل اوور دی ورلڈ بڑی پذیرائی حاصل ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک شعبے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کا انٹریکشن اپنے تمام دوسرے کوچز کے ساتھ ہوتا ہے یا سپورٹ سٹاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں جیت یا ہار دونوں کی صورت میں ذمہ داری تمام لوگوں کو ملتی ہے، یا دوسرے معنوں میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہماری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ سو دا کوچ مسٹ مینیج آل دا اسٹاف، دی اسٹاف ممبرز سکسیس اینڈ پور پرفارمنس آر سین ایز اے کوآپریٹو ایفرٹ، کہ یہ سب کی مشترکہ جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے۔ تو اس میں انسٹرکٹرز، فٹنس انسٹرکٹر بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پوزیشن کے کوچز بھی، ڈائٹیشین بھی، میڈیکل سٹاف بھی، اور سائیکالوجسٹ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ سو دا کوچ ریئلی نیڈس ٹو ہیو اے کلوز ورکنگ ریلیشن ود ہز ٹیم کیپٹنس اینڈ ادر پلیئرز، اور اس طریقے سے یہ ٹیموں کے ساتھ کوچنگ کا ایک سٹائل جو ہے اگر دیکھیں تو یہ کافی پاپولر سٹائل ہے۔ اب یہ ہم نے ڈفرینٹ 5 سٹائل دیکھے، اور بھی ہیں چھوٹے چھوٹے سے دوسرے کچھ اور سٹائلز بھی، مگر وہ ایز سچ نہیں ہیں، اگر انہی میں سے تھوڑی سی چینج کر دی جائے تو وہ سٹائل آف کوچنگ بن جاتے ہیں۔ مگر جب بھی آپ ٹیموں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ایز اے کوچ، تو کون سا سٹائل اپنانا چاہیے، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہاؤ وی کین چوز دا بیسٹ سٹائل۔ تو جب بھی آپ نے کوچنگ کا سٹائل چننا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک 3 تھنگز ان کنسیڈریشن۔ نمبر 1، ایتھلیٹ نیڈس، کہ ایک ایتھلیٹ کی ضروریات کیا ہے، اس کے لیے اس کی جینڈر، اس کی ایج، اس کا ایکسپیرینس، اور اس پلیئرز کی پرسنالٹیز اس میں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ نے ان کو لے کے چلنا۔ جس کی جیسے چھوٹی سی مثال لیں، اگر انڈر 13 14 کے ٹیموں کے ساتھ کوچز اٹیچ ہیں تو وہاں پہ اکثر اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک سٹائل چلتا ہے، بڑے سینئر پلیئرز کے ساتھ لیسز فیئر سٹائل چلتا ہے، اور جو ہے نارمل ایج گروپ کے ساتھ جو ہے 20 سے 28 26 سال تک کے پلیئرز کے لیے اکثر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سٹائل چلتا ہے۔ بٹ اٹ ڈپینڈس کہ کس طریقے کی ٹیم ہے، بنچ آف پلیئرز، ایون پلیئر ٹو پلیئر سٹائل کو ڈیفر کرنا پڑتا ہے کوچز کو۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کانٹیکسٹ، کہ اڈاپٹ دا سٹائل بیسڈ آن دی سچویشن، کہ کس سچویشن میں کس طریقے کا سٹائل اپنانا ہے، یہ بھی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ سچویشنل ہینڈلنگ جو ہے بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، کہ کن حالات کی موجودگی میں کس طریقے کا سٹائل آپ نے اپنانا ہے۔ سچ ایز
پریکٹس ورسز کمپٹیشن، جیسے کہ آپ کمپٹیشن میں آپ کا اور اسٹائل آف کوچنگ ہوتا ہے جبکہ پریکٹس میں اور اسٹائل آف کوچنگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے تھرڈ ویری امپورٹنٹ پرسنل اسٹرینتھ. پرسنل اسٹرینتھ سے مراد کہ ایز اے بینگ کوچ آپ کی پرسنل اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کے مطابق آپ اپنا کوچنگ اسٹائل ڈیولپ کرتے ہیں، اور وہ ہے الائن اسٹائل ود دا کوچز اسٹرینتھ اینڈ پرسنالٹی، کہ جو اس کوچ کی شخصیت کو اور اس کی جو اس کی پازیٹیو یا اس کے اسٹرینتھ فل پوائنٹس ہیں ان کو لے کے وہ اپنا کوچنگ سٹائل اپناتا ہے یا اپناتی ہے کسی بھی ٹیم کے ساتھ یا پلیئرز کے ساتھ. سو ہم نے سٹارٹ آف دی لیکچر بات کی تھی کہ جب بھی کوچنگ رول کی بات کرتے ہیں تو 3 چیزوں کے اوپر ایمفسائز کیا جاتا ہے. ون از کالڈ کوچنگ فلاسفی، then the other is called the styles of coaching, and the third one is coaching ethics. Now we come towards coaching ethics. Coaching ethics کیا ہے؟ کوچنگ ایتھکس کی اگر بات کریں تو کوچنگ ایتھکس مینز کوچنگ ایتھکس ریفر ٹو دی مورل پرنسپل، اخلاقی جو اصول و ضوابط ہیں، اینڈ پروفیشنل اسٹینڈرڈس جو پیشہ ورانہ اسٹینڈرڈس بنائے ہوتے ہیں، دیٹ گائیڈ کوچز ان دیئر کنڈکٹ ڈیسیژن اینڈ ریلیشن شپ ود ایتھلیٹس اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرس، کہ وہ کس انداز سے ان لوگوں کے ساتھ جب پلیئرز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، ڈیسیژنز اور ریلیشن شپ ود ایتھلیٹس اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز لائک وائز پیرنٹس، لائک وائز پیئرز آف دی پلیئر، اور لائک وائز دا ادر ریلیونٹ پرسنس، لائک وائز کلبس کے جو اتھارٹیز ہیں یا امپلائرز ہیں. تو ان سب کے ساتھ کن پروفیشنل اسٹینڈرڈس اور مورل پرنسپلز کے ساتھ کوچ جو ہے انٹریکٹ کرتا ہے، دیٹ از کالڈ دا کوچنگ ایتھکس آف دیٹ پرٹیکولر کوچ. جب بھی کوچنگ ایتھکس کی بات کریں تو اس میں 4 پرنسپلز کو مد نظر رکھا جاتا ہے. وہ 4 پرنسپلز کوچنگ ایتھکس کے کیا ہیں؟ انٹیگریٹی، رسپیکٹ، رسپانسبلٹی اور کمپیٹنس ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ وٹ از انٹیگریٹی کوچنگ ایتھکس میں انٹیگریٹی سے مراد 2 پوائنٹس میں ہم لیتے ہیں کہ اونیسٹی اینڈ فیئرنیس، کہ ایک کوچ اپنے کنڈکٹ میں اونیسٹ ہو اور وہ اس میں بینگ ٹروتھفل اینڈ ٹرانسپیرنٹ ان آل انٹریکشنز، کہ اس کے تمام رابطوں میں وہ ٹیموں کے ساتھ ہوں یا اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہوں، اس میں وہ ٹروتھفل ہو اور اس میں واضح ہو اور کسی طریقے کی کوئی چیٹنگ نہ ہو اور اونیسٹ ہو. جبکہ فیئرنیس کی اگر بات کریں تو فیئرنیس سے مین کہ تمام ایتھلیٹ کو وہ ایکولی ٹریٹ کرے اور وداؤٹ اینی بائسنس کرے، وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف جینڈر، ایج، ریس اور اینی ادر تھنگ، کہ سب کے لیے اس کے لیے ایتھلیٹ سب کے سب ایکول ہے. اس کے علاوہ رسپیکٹ کا جب ہم بات کرتے ہیں کوچنگ ایتھکس میں تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ون از کالڈ ڈگنیٹی اینڈ کانفیڈینشیلٹی. ڈگنیٹی سے مراد یہ ہے کہ پلیئر کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سو ویلیوئنگ دا انہیرنٹ ورتھ آف ایوری انڈیویجول، کہ ہر پلیئر کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہے، اس کو کبھی بھی ایٹ دی کاسٹ آف ہز اور ہر ڈگنیٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے اس طریقے سے اسٹرپ آف نہ کیا جائے یا اس کو ہرٹ نہ کیا جائے. اور کانفیڈینشلٹی سے مراد یہ ہے کہ پلیئرز جو ہوتے ہیں، ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں، وہ اپنے کوچز کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں، اور خاص کر کے کوئی ایسی چیزیں جو کہ وہ اس کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں، تو کوچز کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے تک رکھے اور دوسرے ٹیم ممبرز کے ساتھ کبھی بھی ایکسپوز نہ کرے. سو مینٹیننگ پرائیویسی آف ایتھلیٹس، پرسنل انفارمیشن، اور اسی طریقے سے کئی ایسی انفارمیشنز جو ایتھلیٹ کے بارے میں کوچز جانتے ہیں، پرسنل انفارمیشن کو، ان کی بھی لیکیج نہیں ہونی چاہیے کوچ کی طرف سے. رسپانسبلٹی سے مراد اگر ہم نے تو رسپانسبلٹی میں بھی ڈیوٹی آف کیئر اور پروفیشنل کنڈکٹ، کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں کوچنگ ایتھکس کی تو کوچنگ ایتھکس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک کوچ کو رسپانسبل ہونا چاہیے. ڈیوٹی آف کیئر سے مراد اس میں یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے جس چیز کو مقدم رکھنا ہے وہ ایتھلیٹ کی کیئر ہے، اس کی حفاظت ہے. سو انشورنگ دا سیفٹی اینڈ ویل بینگ آف ایتھلیٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کنڈکٹ پہ اس کا پیشہ ورانہ رویہ ہونا چاہیے اپنے پلیئرس کے ساتھ. سو فالوئنگ ود اسٹینڈرڈز اینڈ ریگولیشنز آف دی اسپورٹس، کہ اس اسپورٹس سے ریلیونٹ جس طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو اوبے کرتے ہوئے
وہ والا پروفیشنل کنڈکٹس جو ہے ایتھلیٹس کے ساتھ اس کا ہونا چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف یہ پرنسپل آف کوچنگ ایتھکس از کمپیٹنس. کمپیٹنس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 2 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کنٹینیوس لرننگ اینڈ سیلف اویئرنیس، کہ کوچز کا خود سے بھی کمپیٹنٹ ہونا بڑا ضروری ہے، کہ should be a very knowledgeable person relevant to that particular sports and the coaching area. سو اس کے لیے اس کو کنٹینیوس لرننگ کے پروسیس میں رہنا چاہیے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان کا جو ہے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے گود سے گور تک. سو انگیجنگ ان آن گوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کوچز کو چاہیے ریفریشنگ کورسز، ورک شاپس، سیمینارز اور کانفرنسز کو اٹینڈ کرے، اور جو بھی اس میں لیٹسٹ انوویشنز، ٹیکنالوجیز اور جو چیزیں انوالو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جانیں. سو اٹ از دا کنٹینیوس لرننگ پروسیس. اس کے علاوہ سیلف اویئرنیس، ریکگنائزنگ اینڈ ایڈریسنگ پرسنل لمیٹیشن اینڈ بائسز، کہ اپنی وہ ایک چیزوں کو محدود کرے ایک لمٹ کی حد تک. اس کو کوچز کو ایتھلیٹس کے ساتھ انوالو یا اٹیچ ہونا چاہیے، اور اپنی جو اس کے ذاتی مفادات ہیں یا کوئی ذاتی بائسنس ہے کسی بھی پلیئر کے ساتھ، اس کو بالکل اس میں انوالو پروفیشنل اپنی ڈیوٹی میں یا نہیں انوالو کرنا چاہیے. سو سیلف اویئرنیس اس میں اس کو خود سے ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں پہ کس پلیئرز کے ساتھ کس انداز سے اٹیچ ہو کے کس طریقے سے بات کرنی ہے. کہیں پہ بھی کسی پلیئر کو اس انداز سے اسٹرپ آف نہ کرتے کہ جہاں پہ اس کو لوگوں کو لگے کہ یہ اس کی پرسنل بائسنس ہے یا یہ لمیٹیشن سے ایکسیڈ کر گیا ہے کوچ. اب یہ کوچنگ ایتھکس کی اپلیکیشن کیسے ہو کوچنگ میں، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایتھلیٹ کو کوچ کو خود سے رول ماڈل کا رول ادا کرنا چاہیے. رول ماڈلنگ سے مراد کوچز شوڈ ڈیمانسٹریٹ ایتھیکل بیہیویئر ان دیئر ایکشن اینڈ ڈیسیژنز، کہ ان کو خود اپنے ایتھیکل سٹینڈرڈز جو بنائے ہوئے ہیں یا جو ان کو بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ڈیسیژن میکنگز اور ایکشنز ان کے اس کے مطابق ہونے چاہیے. ایکٹ ایز دی رول ماڈل آف ایتھلیٹس ان اسپورٹس مین شپ اینڈ کنڈکٹ، کہ وہ خود بھی بہترین اسپورٹس مین ہوں، کہ ان کو اسپورٹس مین شپ ایتھلیٹ کو لگے کہ ہمارے کوچز ہیں. اور اگریشن ٹو ورڈس اسپورٹس پلینگ نیچر میں تو ہونی چاہیے، مگر اگریشن ٹو ورڈس ٹیمز اور آفیشلز نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ایک کوچ جو ہے وہ ٹیموں کے ساتھ بد زبانی یا وہ آفیشلز کے ساتھ کرتا ہے تو ٹیم تو ویسے ہی پھر اگریسو ہو جائے گی. سو اسپورٹس مین شپ اور کنڈکٹ جو ہے کوچ کا اپنا جتنا اچھا ہوگا تو اتنی اچھی جو ہے ٹیم بھی بیہیو کرے گی. ڈیسیژن میکنگ کے متعلق بات کریں تو میک ڈیسیژن بیسڈ آن دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی ایتھلیٹ اینڈ دی ٹیم اینڈ اوائڈ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اینڈ مینٹین ٹرانسپیرنسی، کہ کوئی بھی ڈیسیژن جو ہے وہ ایتھلیٹ کی بیٹرمنٹ اور ٹیم کی بیٹرمنٹ کے لیے لینا چاہیے، نہ کہ کوئی اپنے پرسنل گینز کے لیے جس کے ساتھ ایتھلیٹ کی جو ہے سپورٹس کمپرومائز ہو جائے یا کوئی کسی طریقے کی پرابلم آ جائے. اس طریقے کی ڈیسیژن میکنگ سے بچنا چاہیے. اور جہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو ایسی سچویشن میں ہمیشہ پرائرٹائز جو ہے ایتھلیٹ کیریئر اور ٹیم کی جو ہے پرفارمنس کو مد نظر رکھنا چاہیے. انٹریکشن ود ایتھلیٹس، کہ ایتھلیٹس کے ساتھ اس کا جو ہے انٹریکشن رابطہ جو ہے اس کے متعلق بات کریں تو فاسٹر این انوائرمنٹ آف ٹرسٹ، رسپیکٹ اینڈ اوپن کمیونیکیشن، کہ ایتھلیٹس کے ساتھ وہ اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، اس کی رسپیکٹ، میوچول رسپیکٹ ہونی چاہیے کوچ اور ایتھلیٹ، اور اوپن کمیونیکیشن، کہ اس ایتھلیٹ کو کبھی یہ نہ ہو کہ وہ کوچ تک رسائی نہیں ہے اس کی یا وہ کوئی بات اپنی پہنچا نہیں سکتا. سو ایڈریس ایشوز آف بلنگ، ہراسمنٹ اینڈ ڈسکریمنیشن پرومپٹلی اینڈ افیکٹولی، اور اسی طریقے سے غلط بیہیویئر کا یا کسی کو کے ساتھ غلط ایٹیچیوڈ ٹو ورڈس ٹاکس یا ہراسمنٹ، یہ وہ چاہے فزیکل ہے یا سیکسول ہے یا اسی طریقے سے کسی طریقے کی ڈسکریمنیشن نظر آئے تو فوری طور کے اوپر ان پہ ایکشن لینا چاہیے ایز بینگ کوچ، اور ایتھلیٹس کے ساتھ اس سلسلے میں رابطے میں رہنا چاہیے. کمپلائنس ود رولز اینڈ ریگولیشن، ویری امپورٹنٹ، کہ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن فیڈریشنز کی طرف سے بتائے گئے ہیں یا
جو وہ سپورٹس کے تقاضا کرتی ہے، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو اوبے کرتے ہوئے کوچز کو اپنا جو ہے ان کی کمپلائنس کرنی چاہیے، ان کی پراپر امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے. سو ایتھلیٹ adhere to the governing bodies, rules, policies and ethical standards, promote fair play and discourage cheating اور unethical practices. کہ وہ اس طریقے کی چیزیں جو کہ غلط طریقے سے پرفارمنس انہانسمنٹ میں یا اپنی پروجیکشن کے لیے کرنی پڑتی ہیں ایتھلیٹس کو، اس میں کا پارٹ نہ کوچ کو ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، وچ از ون آف دی موسٹ important issue which is at the moment prevalent in all over the world. وہ ہے ڈوپنگ میں اگر دیکھیں تو اس میں پلیئرز جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنی پرفارمنس کو انہانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیٹنگ کے ذریعے. سو اس طریقے کی چیزوں میں کوچز کو خود سے بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے اور پلیئرز کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور اب نئے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز میں ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی اور انٹرنیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی، یہ جو ادارے کنٹرول کرتے ہیں ڈوپنگ کو، تو وہ اب جو ہیں پلیئرز کے ساتھ ساتھ کوچ کے بھی اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں اور ایون فیڈریشنز کے اوپر بھی پابندیاں لگتی ہیں. تو ریسنٹلی جیسے ابھی ہمارے کچھ ایتھلیٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ثابت ہوئے ہیں جو اس میں تھے ویٹ لفٹنگ میں، تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی پابندی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو اس طریقے کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور کوچز کو بڑا اسٹرکٹلی اس سلسلے میں خود کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور پلیئرز کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ورنہ یہ پلیئرز کی بدنامی کا تو سبب چیزیں بنتی ہیں، فیڈریشنز کی بدنامی کا بھی اور ملک کی بدنامی کا بھی سبب بنتی ہے. تو ان چیزوں کو انڈر کنٹرول جو ہے اس کا پہلا بیسک سٹیپ جو ہے وہ کوچ ہوتا ہے، کیونکہ پلیئرز کوچز کو بڑا رول ماڈل مانتے ہیں، اوبے کرتے ہیں اور ان کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں. سو وہ کوچز کے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں، تو کوچز کو چاہیے کہ اس طریقے کی چیزوں کو وہ ڈسکریج کریں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم نے ڈفرنٹ رول آف اے کوچ کے دیکھے پہلو، جس میں کوچنگ فلسفی کو بھی دیکھا، اسٹائل آف کوچنگز کو بھی دیکھا اور کوچنگ ایتھکس کو بھی دیکھا. سو جیسے کہ ہم نے کہا کہ کوچز کا رول جو ہوتا ہے ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے. سو رول آف اے کوچ از اے کمپلیکس اینڈ ڈیمانڈز اے کلیئر کوچنگ فلسفی، اے ویل سوٹیڈ کوچنگ اسٹائل اینڈ اسٹرانگ ایڈیئرنس ٹو ایتھیکل پرنسپل. سو اے ویل defined coaching philosophy provides a direction and purpose. A flexible coaching style ensures the effective interaction and management, and a commitment to coaching ethics guarantee the integrity and respect essential for the development of athletes. So یہ تینوں چیزیں مل کے ایک کوچنگ پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ایک بہترین کوچ کو سامنے لے کے آتی ہیں کہ یہ کوچنگ سٹینڈرڈز پہ یہ والا کوچ پورا اتر رہا ہے، وہ چاہے کوچنگ فلسفی ہے، وہ چاہے کوچنگ سٹائل ہے یا کوچنگ ایتھکس ہے. سو یہ تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ رول آف اے کوچ کو ظاہر کرتا ہے. So by mixing these elements, coaches can create a positive, productive and ethical environment that promotes the athletic and personal growth. کہ اس طریقے سے کوچز جو ہیں وہ پلیئر کو بہترین انداز سے فلرش کر سکتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں ٹیموں کی پرفارمنس اور کارکردگی اور پلیئرز کی کارکردگی کے علاوہ ان کی پرسنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. So it is quite important while we are discussing the role of a coach, the three components of role of a coach should be emphasized. وہ کوچنگ فلسفی ہے یا کوچنگ سٹائلز ہیں یا کوچنگ ایتھکس ہیں. تو ان تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں رول آف اے کوچ ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا اور پلیئرز کی کوچنگ کرتے وقت کوچز کو کیا رول اپنانا چاہیے اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.